किस्त नंबर 26। किसका फ़ोन था? अम्मा जान नमाज से फारिग हुई तो अपने बेड पर बैठते हुए उसामा से मुखातिब हुई, जो फ़ोन स्टैंड के पास सोचों में मुस्तग़रक़ था। अम्मा जान, नबील का फ़ोन था। वो इनसे वो लाख फ्री सही, फिर भी डिलीवरी की खबर देते वक्त इसकी झिझक फितरी थी। क्या हुआ नबील को? खैरियत तो है ना बेटा? वो दहल सी गई थी। अम्मा जान, क्या वो ऊपर सुई अटक गई है? खैरियत तो है ना? मारे परेशानी के वो खड़ी हो गई। आप पर दादी बनने वाली हैं। बमुश्किल वो जुमला पूरा कर पाया। अच्छा, कहाँ है इसकी बीवी? बड़ा इत्मीनान और पुरसुकून इनके लहजे में दर आया था। घर पर ही हैं। नबील बहुत परेशान है। वो बहुत घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? हज़ारों मर्द रोज़ाना बाप बनते हैं, इसमें परेशानी की क्या बात है? वो ऊपर पाँव करके आराम से बैठते हुए बोली, अम्मा जान चलें, मैं आपको वहाँ ड्रॉप कराता हूँ। आप हमारी बुजुर्ग हैं और ऐसे मौक़ों पर बुजुर्गों की मौजूदगी बायसे रहमत और मुबारक होती है। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो क्या कह रहे हो मुझसे? मैं वहाँ जाऊँ ये मुमकिन नहीं। अम्मा जान, जिस तरह मैं आपको अजीज़ हूँ, इसी तरह आपको सब बच्चों को अजीज़ रखना चाहिए। मैं हूँ या नबील, नाम अलग अलग हैं मगर खून एक है। आपसे रिश्ता भी एक ही है। फिर क्यों आप मेरी एक माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई? और नबील 1 साल से इस खानदान से जुदा होकर रह रहा है, इसकी याद आपको कभी नहीं आती? रोहेल अंकल और चची के दिल पर क्या बीत रही होगी, इसका एहसास आपको अभी नहीं हुआ? बहुत अरसे बाद वो इनके रूबरू आया था। लहजा धीमा था मगर सरकशी और बगावत में अपनी बात मनवा लेने का अज़म मौजूद था। उसामा, तुम्हें कितनी बार कहा है, मत हमारे फैसलों में टांग अड़ाने की कोशिश किया करो। ऐसे फैसलों के बारे में हम ज़रा भी नुक्ताचीनी बर्दाश्त नहीं करते। वो बिफर कर बोली, अम्मा जान गौर से सुनिए, मैं नाइंसाफ़ी सगे रिश्तों की पामाली कतई बर्दाश्त नहीं करता। हकदार को हक ज़रूर मिलना चाहिए, ये मेरा असूल है। आपको भी नबील की बीवी को कबूल करना होगा। तुम जानते हो मैं गैर खानदान की गंदगियाँ अपने खानदान में शामिल नहीं करती। ये वहम है अम्मा जान आपका। अच्छा और बुरा इंसान अपने अहलाको फेल से बनता है। खून की गंदगी और पाकीज़गी से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब जिद छोड़ दीजिए अम्मा जान, प्लीज़। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं उसामा बेटा कि तुम मुझे मजबूर करके अपनी हर जायज़ व नाजायज़ ज़िद्दें मनवाओ। मुझे अपने तमाम पोता पोती से शदीद प्यार है। तुमसे ज़्यादा इसलिए है कि तुम बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद फौजिया की गोद में आए थे और इसी दौरान फौजिया गुर्दों की शदीद तकलीफ की वजह से लंबे अरसे तक बीमार रही थी। वो अरसा मैंने तुम्हें अपने सीने से लगा कर रखा था और जब से ही मैं तुम्हारे वजूद की इतनी आदी हो गई थी कि तुम्हें ज़्यादा देर निगाहों से ओझल नहीं होने देती थी। असद ने बहुत कोशिश की थी तुम्हें इंग्लैंड पढ़ने भेजने की, मगर मैं राह में हायल हो गई। नहीं रह सकती थी मैं तुम्हारे बगैर। अब तो जवान हो गई हो, तुम मेरे फैसलों को, खानदानी नस्बो नामूस को ताराज करना चाहते हो। गुस्से और रौनत से इनकी आवाज़ बुलंद हो गई थी, चेहरा अंगारा। अम्मा जान, मैं जानता हूँ आपकी मोहब्बत को, समझता हूँ आप कितना चाहती हैं मुझे, मगर ये हस्ब नस्ब का एहसास बरतरी, ज़ात बरादरी के बुलंद तरीन होने का एहसास या पुस्त होने का ख्याल, ये सब फरसुदा और जाहिलाना दौर की बातें हैं। इंसान किसी भी ज़ात बरादरी या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो मुसलमान है, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, तो ये मजबूत रिश्ता सारे ज़ात बरादरी के रस्म व रवाज, ताल्लुकात और मामलात का फ़र्क मिटाकर सबको एक बरादरी बना देता है। एक रिश्ते, एक नस्ब से मुंसलिक हो जाते हैं सब। मुस्लिम बरादरी आलमगीर अहुवत से सरशार ईमान से लिब्रेज है। हमारी शनाख्त, हमारी पहचान सिर्फ मुसलमान होना है अम्मा जान। तोड़ दीजिए अपने हस्ब व नस्ब की आला बरतरी और घमंडी बुत को। तुम मुझ पर बुत परस्ती और कुफर का इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो बुरी तरह आग बगोला हो गई। ला हौल वला कुव्वत अम्मा जान, अल्लाह न करे। वो इनके नज़दीक होके गले में इनकी बाहें डालता हुआ परेशान लहजे में बोला, आपने तो सिराते मुस्तकीम पर चलने का हुक्म दिया है। आपकी ही ईमान और फरोज़ बातों ने दीन की बुनियाद समझने और अमल पैरा होने की कुव्वत बख्शी है। लेकिन मैं अपनी आन नहीं तोड़ूंगी, फैसला है ये मेरा। वो सर्द लहजे में बोली, ठीक है अम्मा जान, फिर मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, जहाँ इंसानी जिंदगी और जज्बात की अहमियत के आगे आनो अना जैसी मोज़ी एहसासात को फोकियत दी जाए। मैं ऐसे घुटे हुए माहौल में नहीं रह सकता। वो खड़ा हो गया था, चेहरे पर अटल संजीदगी थी। जानते हो तुम अच्छी तरह नबील ने किस तरह शादी की है? वो इसकी तरफ देखते हुए बोली, मालूम है मुझे। इसने आला ज़र्फ़ी और इसार पसंदी की बेहतरीन मिसाल कायम की है। एक लड़की को गलीज़ सोसाइटी से बचाकर इज़्ज़त की ज़िंदगी और अपना नाम दिया है। मुझे फ़ख्र है इस पर।
عظمت کو فون کر دو، چلی جائیں گی وہ۔ ان کا لہجہ سخت ہی تھا، مگر وہ اسامہ کے تیور بھی دیکھ رہی تھی اور یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کسی میں ہمت نہیں ہے آپ سے پہلے ایک قدم بھی آگے اٹھانے کی۔ اس کا موڈ بدستور آف تھا۔ میں بات کروں گی، فون ملا کر دو۔ ان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اسامہ خاموشی سے آگے بڑھا اور رحیل صاحب کے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جو نبیل نے کہا وہ پہلے بتا دینا، انہوں نے ہدایت دی۔ یس شمیر۔ دوسری طرف سے شمیر نے فون ریسیو کیا تھا۔ ہیلو شمیر، میں اسامہ بول رہا ہوں۔ اس نے تمہید باندھی۔ بولنا آ گیا ہے آپ کو؟ شکر ہے، اب ان لڑکیوں کی جان میں جان آئے گی جو آپ کی خاموشی کو گنگے پن سے تشبیہ دے کر خوف زدہ رہتی ہیں کہ کہیں اسٹاپ اٹ ایڈیٹ۔ وہ جھنجھلا گیا۔ میں اسٹاپ ہو گیا۔ آپ اپنی مدھر برساتی شہد ٹپکاتی کانوں میں رس کھولتی آواز میں بولتے رہیے۔ شمیر کی شوہیاں ہمیشہ اس کے سامنے عروج پر پہنچ جایا کرتی تھیں۔ تمہیں یہ اطلاع دینی تھی کہ تم چاچا بننے والے ہو۔ چچی جان کو بلاؤ، اماں جان بات کریں گی۔ او نو، آر یو سیریس؟ دوسری طرف سے شمیر کی قدرے بوکھلائی ہوئی آواز آئی۔ میں سنجیدہ ہوں۔ نو انگیجمنٹ، نو میرج، ڈائریکٹ آپ نے مجھے چچا بنا دیا۔ شٹ اپ شمیر، نبیل کی بات کر رہا ہوں میں۔ شمیر کی غلط فہمی نے اسے اور تپا کر رکھ دیا تھا۔ لیجیے اماں جان، بات کیجیے۔ اس نے موبائل اماں کو پکڑایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ لیونگ روم کہکوں سے گونج رہا تھا۔ رحیل صاحب کے چہرے پر بہت عرصے بعد آسودہ مسکراہٹ آئی تھی۔ ان کی پوری فیملی آج پہلی مرتبہ ان کے گھر میں موجود تھی۔ اپنے گھر میں سامنے صوفے پر نبیل اور اسامہ کے درمیان بیٹھی کچھ خفا سی اماں جان کو دیکھ کر وہ بہت خوش تھے۔ نبیل کا بیٹا، ان کا پوتا، بہت مبارک ثابت ہوا تھا، جس نے دنیا میں آتے ہی ان کی آپس میں رنجشیں اور شکایتیں ختم کر دی تھیں۔ اماں جان کو یہاں لانے اور ان کا برین واش کرنے کا کریڈٹ اسامہ کے ذمہ تھا، اور یہ بات وہ بخوبی جانتے تھے کہ حق اور جائز بات منوانے کا ہنر اسامہ خوب جانتا ہے۔ اس نے اماں جان کو قائل کر کے یہاں لا کر ہی چھوڑا تھا۔ انا پرست لوگ جب ہول سے باہر آتے ہیں تو ان کی کیفیت وقتی طور پر جلاہٹ اور غصے کی ہوتی ہے۔ یہی اماں جان کی بھی تھی۔ اپنے بیجا اصول فضول ہٹ درمی سے وہ ایک عرصے سے اپنی منمانی کرتی آئی تھیں۔ ان کے بے لچک اور سخت رویے کو سب ہی برداشت کرنے کے عادی تھے، لیکن جب سے اسامہ باشعور ہوا تھا، ان کے بہت سے غلط اور تکلیف دہ اصولوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ غلط کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس اتنے مضبوط اور لاجواب دلائل ہوتے تھے کہ اماں جان کو خاموشی سے اس کی بات ماننی پڑتی تھی۔ اب وہ ان کے گرد اپنے مضبوط بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ نبیل بھی مسرور سا ان کے قریب تھا۔ عائشہ ایک دن ہسپتال میں رہی تھی اور نبیل اماں کے حکم پر ہی اسے گھر لے آیا تھا۔ نازک سی عائشہ سب کو بہت پسند آئی تھی۔ گھر کی ساری خواتین اسے بہت اشتیاق و خلوص سے ملی تھیں۔ اماں جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی۔ اپنے ہاتھ کا ایک بھاری طلائی کنگن اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنا دیا تھا۔ جس حال میں بھی اس کی شادی ہوئی تھی، بہرحال گھر کی وہ بڑی بہو تھی۔ ماریا کے بعد دوسرا نمبر تھا اس کا۔ بچے کے ہاتھ پر کئی نوٹ انہوں نے رکھے تھے۔ بچہ بے حد کمزور تھا اور اماں کی ہدایت پر اسے کمبل میں لپیٹ کر عائشہ کے پاس لٹا رکھا تھا۔ عائشہ کا بیڈ سائڈ کی دیوار کے پاس تھا، جس پر وہ سرخ کمبل اوڑھے لیٹی وہاں بیٹھے سسرالیوں کو دیکھ رہی تھی جن سے وہ پہلی بار متعارف ہوئی تھی۔ عظمیٰ، کیسا لگ رہا ہے دادی بن کر؟ کوثر بیگم ان سے مسکراتے ہوئے مخاطب تھیں۔ یقین نہیں آ رہا مجھے ابھی تک، بالکل اچانک دادی بنی ہوں۔ عین وقت پر اماں جان سے انہیں رابطہ کرنے کا خیال آیا، پہلے ہی کر لیتے۔ عظمت بیگم خوشی سے سرشار تھیں۔ ممی، میں محسوس ہی نہ کر سکا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ نبیل شرماتا ہوا آہستہ سے بولا۔ کوئی بات نہیں ممی، آپ اپنے سارے ارمان اگلے سال نکال لیجیے گا۔ شمیر شرارت سے بولا تو اس کی بات سمجھ کر وہ سب ہی ہنس پڑے۔ بھائی جان، اگلے سال ہمیں بھتیجی چاہیے۔ لڑکوں سے تو ہمارا خاندان بھرا پڑا ہے، پورے خاندان میں فقط زینی ہے یا ریاض بھائی کی مہک ہے، بہت قلت ہے اس خاندان میں لڑکیوں کی۔ لڑکے، ڈاکٹر کیا بن رہا ہے، بے حیا ہو رہا ہے، ذرا شرم و حیا نہیں ہے۔ اماں جان اسے گھورتے ہوئے بولیں، جبکہ وہ سب مسکرا رہے تھے۔ اماں جان، نبیل کے ولیمہ کی تیاری تو کرنی پڑے گی، خاندان میں عائشہ کو متعارف بھی تو کروانا ہے۔ کب کریں ولیمہ؟ عظمت بیگم ان سے مخاطب ہوئیں۔ دلہن جب چلا نہائیں تو جب اہتمام کر لیں گے ولیمے کا، اماں نے رائے دی۔ کیسا منظر ہوگا، بھابھی اور بھائی منع کو گود میں لے کر اپنے ولیمے کی مبارکباد وصول کر رہے ہوں گے۔ شمیر ہنستے ہوئے بولا تو وہ سب ہنس دیے۔ اماں بھی مسکرا دیں۔
اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے؟ منی کی سالگرہ منائیں گی جب بھی آپ اپنا ولیمہ کر لیجئے گا۔ شمیر کے برابر میں بیٹھا ہوا فیاض ہنستے ہوئے بولا تو شمیر نے سب سے بلند کہکا لگایا تھا، میں بزرگوں کا لحاظ کر رہا ہوں تو تم لوگ پھیلتے ہی جا رہے ہو سکتا ہے تمہارا ولیمہ مجھ سے بھی زیادہ لیٹ ہو۔ نبیل مصنوعی غصے سے بولا، آپ کے ولیمے سے ہم نے سبق حاصل کر لیا ہے، سب سے پہلے ہم ولیمہ کریں گے، پھر منگنی، پھر شادی۔ فیاض شمیر کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہکے لگاتے ہوئے بولا تو ان کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے روہیل صاحب بھی ہنس پڑے تھے۔ یک نہ شد دو شد، تمہاری زبان بھی بڑی چلنے لگی ہے فیاض، اماں مسکراتے ہوئے بولی۔ دیکھ لیجئے یہ سب میری صحبت کا اعزاز ہے، بچے کو بولنا آ گیا ہے۔ شمیر نے کالر درست کیا۔ آپ بہت خاموش بیٹھے ہیں، روہیل اسامہ کے قریب بیٹھتے ہوئے بولے۔ دراصل یہ ناراض ہیں، ان کی ناراضگی کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ شمیر اس سے پہلے بول اٹھا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو دھوکے کی عادت پڑ گئی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ آپ نے بات بلا تمہید کی تھی اسامہ بھائی، مجھے غلط فہمی کا شکار تو ہونا ہی تھا۔ کیا بات ہو گئی تھی ایسی؟ اس کی پلاننگ کے مطابق سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ پرسوں انہوں نے مجھے فون کیا کہ تم چچا بننے والے ہو۔ شمیر نے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے مشکل سے مسکراہٹ روکی۔ میں حیران و پریشان کہ جس شخص کا اٹھنا بیٹھنا بھی اصول کے مطابق ہو، اتنا اصول پسند بندہ بے اصولی کیسے کر سکتا ہے کہ نہ منگنی نہ شادی، ڈائریکٹ انہوں نے مجھے چچا بنا ڈالا۔ یقین مانیے اماں جان، میں حقیقتاً بکھلا گیا تھا۔ نبیل بھائی کی طرف تو گمان بھی نہ تھا کیونکہ ان سے رابطہ ہی نہ تھا۔ شمیر کی وضاحت پر لیونگ روم کے در و دیوار بے ساختہ کہکوں سے گونج اٹھے تھے۔ اسامہ شرمندہ سے گردن جھکا کر بیٹھ گیا کہ شمیر کا قیاس مبالغہ آرائی سے پاک تھا۔ اس نے بلا تمہید بات کی تھی۔ میں ہوتا اگر تمہاری جگہ تو قطعی نہیں گھبراتا، فیاض ہنستے ہوئے بولا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہماری ایک کزن صاحب بہت جدت پسند اور انقلابی طبیعت کے واقع ہوئے ہیں۔ میں اس کو بھی ان کی پرفیکٹ انقلابی جدت سمجھتا۔ وہ ان دونوں کے شانے پر تھا۔ کمرہ کہکوں سے گونج رہا تھا۔ اسامہ کے غصے سے گھورنے پر دونوں ہی نگاہیں جھکا چکے تھے۔ فوزیہ بیگم محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جھیمپا جھیمپا وجیحہ چہرہ اور شاندار پرسنالٹی والا ان کا بیٹا سب سے نمایاں تھا۔ انہوں نے نگاہوں میں اس کی بلائیں لے لیں۔ میرے خیال میں اسامہ جی آپ بھی ہتھیار ڈال دیں۔ نبیل ماشاءاللہ ایک بچے کے باپ بن گئے ہیں، ریاض بھی کچھ عرصے بعد 2 بچوں کے باپ بن جائیں گے۔ آپ نے اتنا عرصہ پڑھائی اور مختلف کمپیوٹر کورسز کرنے میں گزار دیا، اب تو شادی کی حامی بھر لیں۔ عظمت بہت پیار بھرے لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ یہ کبھی حامی نہیں بھریں گے۔ آنسا کے دیور کی بیٹی کچھ عرصے بعد کراچی آ رہی ہے، اچھی لڑکی ہے، میں تو آنسا سے بات کر چکی ہوں۔ لڑکی یہاں آ جائے تو دیکھ لینا تم سب بھی، پھر میں خود کروں گی اس کی شادی، دیکھتی ہوں کب تک نانا چلے گی۔ اماں جان اسامہ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولی، جو دھیرے سے مسکرا دیا۔ رات ہاتھ سے گزر چکی تھی۔ رستم زمان سارے دن الیکشن کی تیاریوں میں مصروف رہنے کے بعد رات گئے تک سوئے تھے۔ وہ بیڈ پر پرسکون نیند میں گم تھے، اس عمل سے بے خبر کہ ان کے پہلو کا بستر بے شکن تھا۔ ساحرہ پنک نیٹ کے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس، لبوں سے جلتا ہوا سگریٹ دبائے کسی بے چین و بے قرار بھٹکی ہوئی روح کی طرح کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ اس کی سحر انگیز آنکھوں میں حزن و سوز تھا۔ خوبصورت چہرہ فیوز بلب کی طرح بے روشن اور بجھا بجھا سا تھا۔ سرخ ہونٹوں میں سلگتا ہوا سگریٹ، اس کے ارد گرد بے تحاشا دھواں تھا۔ سینٹر ٹیبل پر رکھی ایشٹرے راکھ اور کئی سگریٹوں کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب سے اس نے لائبہ کو اسامہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، اس کا سکون، چین، آرام سب مفقود ہو گیا تھا۔ وہ اکثر اس کے اور اپنے حسن کا موازنہ کرتی رہتی تھی اور ہر بار تشنگی و محرومی خود میں محسوس کرتی تھی۔ تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تم سربند کلی ہو، میں کھلتا ہوا مہکتا پھول ہوں۔ تمہارا حسن بے مثال ہے تو میرا حسن لاجواب ہے۔ تم شعلہ ہو تو میں دہکتا ہوا لاوا ہوں۔ تم حسین ہو تو میں حسین ترین ہوں۔ میں کسی طرح تم سے کمتر نہیں ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے میں ٹھکرائی گئی ہوں، تم چاہی گئی ہو؟ ایک آئرن مین سٹون ہارٹ رکھنے والے شخص کو تم نے، تمہاری چاہت نے پانی پانی کر دیا ہے۔ کتنی شدید محبت کرتا ہے وہ تم سے کہ تمہاری پاکیزگی و معصومیت کے صدقے میں اس نے میری جان بخش دی۔ اس نے لمبا کش لے کر دھواں فضا میں بکھیرا۔ اسامہ ملک جیسے غیر رومانٹک و غیر جذباتی شخص کو تمہاری خوبصورتی نے اٹریکٹ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ حسن پرست یا نفس پرست نہیں ہے۔ اس کو پاگل تمہاری پروکار سنجیدگی اور چہرے پر پھیلی پاکیزہ سی معصومیت نے کیا ہوگا۔ تمہاری گرین سمندر جیسی آنکھوں کی گہرائی میں وہ ڈوب گیا ہوگا۔
تمہارے گلابی چہرے پر جگمگاتی گرین آنکھوں کی کشش بڑی ساحرانہ اور جادو بھری ہے۔ میں خود ان کا شکار ہو گئی ہوں۔ میں تمہیں ایک بار کے بعد دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ تمہاری آنکھوں کی قاتلانہ کشش ہی تھی کہ میں حاسد ہونے کے باوجود بار بار تمہیں دیکھ رہی تھی۔ میں تو عورت ہوں اور میرے دل میں تمہارے لیے حسد و رقابت کا شدید جذبہ ہے۔ میں تمہارے حسن کی گردیدہ ہو گئی ہوں، تو وہ تو مرد ہے، بھرپور جوان طاقتور وجود رکھنے والا وجیحہ ترین انسان۔ اس کے دل میں تمہارا وجود کیا حشر بھرپا کرتا ہوگا۔ تمہارا حسن تنہائیوں میں اس کا طلب نہ بنتا ہوگا، وہ شدت سے تمہاری قرب کا تمنائی نہ ہوگا۔ حسن، معصومیت، جوانی ہر مرد کی اولین چاہ ہوتی ہے، اور تم اس مکمل مرد کی پہلی اور آخری چاہت ہو۔ تمہارا ملن دھرتی اور ساون جیسا ہوگا۔ تمہارا پیار، تمہاری چاہت اسے پھولوں کی طرح مہکا دے گی۔ ایک مکمل مرد کی رفاقت، بھرپور مرد کی چاہت اور شجاعت پر عورت اپنا آپ لٹا دیتی ہے۔ کتنی گڈ لک ہو تم لائبہ، کتنا بہترین اعلیٰ ترین مرد تمہارا سرمایہ افتخار ہے، اس نے سسکتے ہوئے سوچا۔ اس رات اس غیرت مند و نیک سیرت اسامہ نے میرے اندر کی باحیا عورت کو زندہ کر دیا تھا، جو اپنی بے لگام ناآسودہ نفسیاتی خواہش کے نیچے دب کر آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ہے تو کتنی معیوب بات کہ سامنے بیڈ پر میرے شوہر میرے جسم و جان کے مالک سو رہے ہیں، اور میں بستر سے دور غیر مرد کی محبت میں اپنے مچلتے تڑپتے دل کو سگریٹ کے دھوئیں میں بہلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ دل پر کب کسی کا اختیار رہا ہے؟ حیرت کی بات ہے نا، میں حاسد ہوں تم سے، شدید ترین نفرت کرتی ہوں میں تم سے، مگر باوجود خواہش کے میں تم کو شوٹ نہیں کر سکتی۔ یہاں بھی میں دل سے مجبور ہوں۔ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے لیا۔ وہ جنونی انداز میں مسلسل ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تم میرے محبوب کی محبوبہ ہو، جس سے پیار کیا جاتا ہے، ان سے وابستہ رشتے خود بخود ہی عزیز اور پیارے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں گولی لگے تو شاید روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ تمہاری مجنونانہ اور بے پایا محبت کا ادراک مجھے اس رات ہو گیا تھا، سو میری یہ نسوانی کمزوری ہے کہ میں اپنے محبوب کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ حقیقت میں نہ سہی، خوابوں میں تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ساتھ ہوتا ہے، تصورات میں تو مجھے دیکھتا ہے، چھوتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اس جان جانان کا تصور و خیال ہی میری راتوں کا حسین سپنا ہے، جس میں آنکھیں بند کیے ہی رہنا چاہتی ہوں۔ تم خوش ہو اپنی لائف میں؟ لائبہ پلیٹ میں لوازمات نکالتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھی سومیا سے بولی۔ ہاں، بہت خوش ہوں۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو میں بہت اپسٹ رہی تھی۔ صادق کی ایک ایک ادا، ایک ایک نقوش میں اسامہ بھائی کا عکس ڈھونڈتی رہتی تھی، پھر اپنی ناکامی پر کوفت و جنجلاہٹ سوار ہو جاتی تھی۔ میں اکثر کمرے میں تنہا بند رہا کرتی۔ صادق بہت کوشش کرتے میں ان کے ساتھ پارٹیز، فنکشن اٹینڈ کروں، لوگوں سے گھلوں ملوں، مگر مجھ پر تو ناکام عشق کا بھوت ہر وقت ہی سوار رہتا تھا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ خود کو سنبھالا۔ صادق کی والہانہ محبتوں نے مجھے نادم کر دیا۔ ان کی کھری اور بے لوث چاہتیں پا کر میرے تشنہ جذبے متغیر ہو گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا محبت کرنے سے بہتر محبت کروانا ہے۔ شادی ہمیشہ اس مرد سے کرنی چاہیے جو ہمیں چاہتا ہو۔ ایسے شخص کے ساتھ زندگی بڑی گل و گلزار، جنت نظیر ہو جاتی ہے۔ بہت کم عرصے میں اسامہ ملک کا عکس میرے آئینہ دل سے غائب ہو چکا تھا۔ صادق کی محبت میری نس نس میں بس گئی۔ مجھے جب بھی اپنی جذباتیات یاد آتی ہے تو شرمندگی و پچھتاوے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ شادی سے پہلے محبت محض حماقت ہوتی ہے، جس پر بعد میں پچھتانے اور شرمندہ ہونے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ سومیا اس کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے بولی۔ مجھے خوشی ہے تمہیں اس طرح مسرور و خود اعتماد دیکھ کر۔ لائبہ سمیرا کو پلیٹ پکڑاتے ہوئے اپنی پلیٹ لے کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہارا فون خراب ہے کیا؟ سمیرا شامی کباب کا پیس منہ میں رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں تو، وہ بے دہانے میں بول اٹھی تھی۔ سمیرا نے اور میں نے کئی بار تمہیں رنگ کیا ہے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فون ڈیڈ ہے تمہارا۔ دراصل کچھ رانگ نمبرز نے اتنا ڈسٹرب کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے فون کے پلگز نکالنے پڑے تھے۔ وہ دانستہ اسامہ کا نام پوشیدہ رکھتے ہوئے بولی۔ اس دن اسامہ کی پرتعش اور اٹل گفتگو اسے بری طرح خوفزدہ کر گئی تھی۔ کئی دن تک وہ اس کی دھمکیوں کے زیر اثر بوکھلائی اور پریشان رہی تھی۔ اس کی نکاح کی خواہش کوئی جنونی چاہت یا شوردیدہ جذبات کی خودسری نہ تھی۔ اس کے دہکتے لہجے میں شعلوں کی نہیں، انتقام کی گرمی تھی، اور انتقامی جذبات اس پر اس قدر حاوی ہو چکے تھے کہ وہ مہذب، پروقار و حیادار انسان اپنی شرافت بھول کر اس کے لیے بھیڑیے کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کے نکاح کے جال میں شکار ہونے کو تیار نہیں تھی۔
हिना के डैडी मम्मी ने नादिर का प्रपोजल कबूल कर लिया है। ये ज़बरदस्त खबर तुम्हें देने के लिए फ़ोन कर रहे थे। सुमेरा हंसते हुए इसे इत्तला दे रही थी। रियली? इसकी ग्रीन आंखें खुशी से चमक उठी थीं। चेहरा एकदम ही फ्रेश और दिलकश हो गया था। पहले नादर की भाभी और भाई को कायल किया, फिर हिना के पेरेंट्स को भी उन्होंने ट्रेन किया। हिना ने तो बहुत दुआएं दी हैं इन्हें, जो उन्होंने इसकी जान मुंबई के बंदर से छुड़ाई है। सुमेरा बहुत अकीदत और अपनायत से इसका नाम ले रही थी। इसका नाम सुनकर हाथ में पकड़ा कप लर्स कर रह गया। दिल बुरी तरह धड़कने लगा था, जिस्म जैसे वाकई किसी आसेब की गिरफ्त में जकड़ गया था। इसने बमुश्किल अपने दिल को संभाला था। इन दिनों उसामा भाई इतने स्मार्ट और हैंडसम हो रहे हैं कि मुझे डर था कि कहीं इन्हें हमारी नज़र ही ना लग जाए। हाँ, अजियत पसंद लोग किसी को खौफ और दहशत की सूली पर लटकाकर जिल्लत और रुसवाई, जग हंसाई और तमाशबीनी के खौफ में कैद करके बहुत पुरसुकून और मुतमईन रहते हैं। ये खुद परस्ती की हद है। प्लीज़ सुमेरा, कोई और बात करो। सुमेरा इसकी हालत से बेखबर उसामा की बातों में मगन थी। क्या हो गया है लाइबा? ये तुम्हारा रंग क्यों जर्द हो गया है? कोई बात हुई है उसामा भाई से तुम्हारी? वो दोनों इसका जर्द वहशत ज़रा चेहरा देखकर परेशान हो गई थीं। मत नाम लिया करो इस शख्स का मेरे सामने। वो आदमी नहीं, कोई बदरू है, बड़ा करीहा असेब, जिसके लंबे खौफनाक दांत रग रग को कुचल डालते हैं, नस नस को झंझोर डालते हैं और पोर पोर चलनी हो जाता है, जहम जहम रूह हो जाती है। मुझे नफरत है इस शख्स से, शदीद तरीन नफरत। इसने हज़ियानी अंदाज में बोलते हुए हाथ में पकड़ा हुआ चाय का भरा कप सामने रखे डेज़ी और जैस्मिन के पौधे की तरफ उछाल दिया और दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर शिद्दत से रो पड़ी। इसके फ़ोन के बाद तन्हाइयों में वो अक्सर रोई थी, अगरचे मामा की बीमारी के ख्याल से खुद को समेट लेती थी। अब दो पुरहलूस दोस्तों के सामने वो अपना गुबार ना रोक सकी और शिद्दत से रो दी। लाइबा, क्या हुआ है? प्लीज़ बताओ, तुम इस कदर शिद्दत से रो रही हो। कोई बात हुई ज़रूर है। तुम शुरू से ऐसी हो, बर्दाश्त करने वाली, अपने दुख दर्द को अपने तक महदूद रखने वाली। मगर दोस्तों से दुख दर्द तो शेयर किए जाते हैं। दोस्ती का मकसद तो यही होता है ना, दुख सुख में एक दूसरे के काम आना। तुम इतने अरसे दोस्ती का भरहम रखती रही हो, पर कभी अपनी ज़ातियात में तुमने हमें दाखिल होने या झांकने की इजाज़त नहीं दी है। सौम्या शिकायती लहजे में बोली। मैं अपनी ज़ात के हसार में खुद ही कैद हूँ। मुझे इस हसार से आज़ाद होने की इजाज़त नहीं, तो तुम किस तरह मेरी ज़ातियात में कोई रुझान पैदा कर सकती हो? प्लीज़ इस तरह मत रो। सुमेरा सौम्या कुर्सियाँ छोड़कर इसके पाँव के नज़दीक बैठ गई थीं। तुम इतनी डरपोक और बुज़दिल हो गई हो लाइबा, एक अखलाक से गिरे हुए शख्स से खौफज़दा। संभालो खुद को, इसका जिक्र हरगिज़ मत करो। इसको मालूम हो गया तो इस शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िए को ज़्यादा ढार्स और हिम्मत मिल जाएगी। इसने खुद को सरजनिश की। तुम नीचे क्यों बैठ गई? कुर्सियों पर बैठो। वो इन दोनों का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली। बहते आंसू के दौरान नर्म मुस्कुराहट ने इसके चेहरे को ऐसे ही मुनव्वर कर दिया जैसे बरसती बारिश के दौरान नरम चमकीली धूप निकल आने से माहौल एकदम शफाफ हो जाता है। तुमने अभी कहा था उसामा भाई से तुम्हें शदीद नफरत है। इस नफरत का कोई ना कोई तो मुहर्रक होगा। सुमेरा इसकी बदलती कैफियत पर शशदर थी। जिस तरह मोहब्बत बेख्तियार जज्बा है, इसी तरह नफरत पर भी एख्तियार नहीं होता। वो खुद को संभाल चुकी थी। अपनी बोंडी दलील का इसे खुद एहसास था, मगर वजह बताने से वो माजूर थी। नहीं डियर, तुम्हारी ये दलील कतई नाकाबिले कबूल है, क्योंकि मोहब्बत तो बिला जवाज कभी नहीं होती। इसमें भी कभी खूबसूरत चेहरा, कभी दराज गेसू, कभी झील की तरह गहरी आंखें, या सांचे में ढला चांदनी जैसा महमूर कर देने वाला सरापा मन दर्पण में आग लगाकर मोहब्बत उजागर कर देता है। फिर नफरत का जवाब तो लाजमी है। ये बहुत नाकाबिले बर्दाश्त और तकलीफ दा जज्बा है। सौम्या की मुतजस्सिस निगाहें इसके चेहरे पर थीं, जहाँ कुछ नागवार से तासुरात थे। तुम्हारा इनके जिक्र पर हड़क हड़क कर रोना कुछ तो मानी रखता है। सुमेरा इसकी खामोशी से परेशान थी। दरअसल मामा की तरफ से आजकल इतनी परेशान हूँ कि बात बेबात दिल करता है खूब रोऊं। वाकई इन्हें देखकर बहुत दुख हुआ है, बहुत कमज़ोर हो गई हैं। सौम्या चाय का कप थामते हुए बोली। सुनो लाइबा, मेरे अंकल एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ चलकर एक दफ़ा अपना चेकअप करवा लो। हम नहीं चाहते कि हमारी इतनी बेहतरीन दोस्त नफ्सियाती मरीज़ा बन जाए। सौम्या ने बहुत ठहर ठहर कर कुछ एहतियात भरे लहजे में अपना मुद्दा बयान किया। क्या मकसद? वो हक्का बक्का थी। इस दिन पार्टी में तुम उसामा भाई को देखते ही उठ गई और हमसे कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई थी। उस वक्त तुम्हारा अंदाज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। हिना ने तुम्हारी इस बेरुही को बहुत महसूस किया था कि तुमने हमें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था।
سومیا نے اس کے چہرے پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے کچھ توقف اختیار کیا۔ اسامہ بھائی بولے، ہنا تم پریشان نہ ہو، وہ اس وقت نارمل کنڈیشن میں نہیں ہیں، کبھی کبھی انہیں سائیکولوجیکل اٹیکس ہوتے ہیں، اس حالت میں وہ کسی کو نہیں پہچانتی، اگر اٹیک پاورفل ہو تو خود کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتی، ہم میں سے کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ سومیا اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی، پھر اسے اپنی رگیں کھنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پھر وہ بولے کہ جب تم ٹی پارٹی والے دن زہریلا پانی پی گئیں اور تمہیں ہسپتال لے گئے تھے، وہاں ان کے سامنے تمہیں شدید اٹیک ہوا تھا، اگر وہ تمہارے ہاتھ سے چاقو نہ گرا دیتے تو تم یقیناً خود کو نقصان پہنچا لیتی۔ سمیرا بول رہی تھی، اس کا وجود دھماکوں کی زد میں تھا، اس کی سماعت میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے، تمہاری بیجا نفرت نے میری رگ رگ میں زہر بھر دیا ہے، اب تمہیں مجھ سے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے لائبہ نور۔ مجھے نفسیاتی مریض یا اب نارمل کہہ کر بدنام کرنے کی سازش کے پیچھے تمہاری کوئی گہری چال ہے، میں کیسے یقین دلاؤں سب کو، میں پاگل نہیں ہوں، میں اب نارمل نہیں ہوں، مگر اس شخص کا عصیب مجھے ضرور پاگل کر دے گا۔ اس نے اندر کی شور سے گھبرا کر دونوں کان بند کر لیے، وہ دونوں اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے مجھے بلایا ہے ڈیڈی؟ اسامہ اسد صاحب کے بیڈ روم میں آ کر مؤدب لہجے میں بولا۔ بیٹھو۔ انہوں نے ایک لمحہ فائل سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، گردن جھکی ہوئی تھی اس کی۔ میں نے آپ کو آپ کی منمانیاں کرنے کے لیے مکمل وقت اور سہولت دی، آپ نے اپنے پسندیدہ سبجیکٹ میں ایم اے، ڈبل ایم اے کیا، خواہش کے مطابق کمپیوٹر کورسز کیے، اور میری شدید ناپسندیدگی کے باوجود آپ نے سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں پھر بھی برداشت کرتا رہا کہ آپ خود تھک کر بیٹھ جائیں گے، مگر بات میری توقع سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جیل پولیس جیسی ذلت میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ ایک ماہ گھر سے باہر رہے، محسوس ہو گیا ہوگا آپ کو، گھر اور پیار کرنے والوں کی اہمیت و افادیت کا راز منکشف ہو گیا ہوگا آپ پر۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بدستور رسمی انداز میں بیٹھا تھا۔ آپ دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹانے کے عادی ہیں، شاہانہ حاتمانہ انداز و اطوار آپ کے اندر بکثرت موجود ہیں، مگر اس طرح بیٹھ کر لٹانے سے تو بڑے بڑے خزانے خالی ہو جاتے ہیں۔ یہ جائیداد پیسہ بے شک آپ کا ہے، رات دن اتنی محنت و مشقت میں آپ کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کے طرز عمل پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتماد ہے مجھے آپ پر، آپ بری صحبتوں میں پیسہ ضائع نہیں کر رہے ہوں گے۔ آپ کو اب سیاسی میدان چھوڑ کر معاشی میدان میں عملی قدم اٹھانا ہے، ملک کو محض کھوکھلے نعروں، جھوٹی تقریروں اور ملک کی جڑیں کاٹنے والے غاصبانہ، منافقانہ، خود غرضانہ، ضمیر فروش سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک معاشی استحقاق چاہتا ہے۔ معیشت کی گرتی ہوئی دیواریں، افراد سر روز افزوں، اقتصادیات کی درماندگی، بے روزگاری، مہنگائی، یہ سارے افریت معاشی استحکام و استقلال کو انتشار میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جی ڈیڈی، سمجھتا ہوں میں، مگر سیاست میں آپ ہمیشہ تاریک پہلو دیکھتے ہیں۔ میر جعفر جیسے وطن فروش، ایمان فروش، زمین فروش سام تو ہمیشہ ہی حکمرانوں کی آستینوں میں پلتے آئے ہیں، مگر سب پر میر جعفر جیسا گمان رکھنا درست نہیں ہے۔ وہ بہت تحمل آہستگی سے ان سے مخاطب ہوا۔ بہرحال یہ باتیں سوچنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے چاپلوس و مفاد پرست لوگوں کو پہچانے۔ آپ کو یہاں کا تمام بزنس سنبھالنا ہے، غیر ملکی کمپنیز اور فرمز میں سنبھالوں گا آپ کے ٹرینڈ ہونے تک۔ آپ تمام بزنس سیٹ اپ سمجھیے، پھر مکمل آپ ہی کو سنبھالنا ہے۔ میں ریسٹ کرنا چاہوں گا۔ پھر آپ مختلف اوقات میں تقریباً پوری دنیا گھوم چکے ہیں، لوگوں کی پرکھ اور پہچان ہو چکی ہے آپ کو، اور ایک بہترین بزنس مین کے لیے قیافہ شناسی و مزاج شناسی لازمی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ اسد صاحب اس کے نزدیک آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولے۔ ممی، ایک کپ چائے مل جائے گی؟ ارشد تولیے سے بال رگڑتا ہوا کچن میں چلا آیا۔ ممی تو نہیں ہے یہاں، زینی ہے۔ اگر آپ کی شرط ممی کے ہی ہاتھوں سے چائے پینے کی ہے تو فکر مند نہ ہو، یہ محترمہ بھی مستقبل میں آنے والے کسی چیاؤں پیاؤں کی ممی ہیں۔ شمیر جو وہاں ناشتہ کر رہا تھا، اس کی زبان چل پڑی تھی۔ سوچ سمجھ کر تو تم نے کبھی بولنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، جو منہ میں آتا ہے بکے چلے جاتے ہو۔ میرے سامنے دماغ درست رکھا کرو اپنا، ورنہ دماغ ٹھکانے لگانا آتا ہے مجھے۔ ارشد جو نبیل سے چھوٹا اور شمیر سے بڑا تھا، بہت زیادہ غصہ بر، سنجیدہ مزاج اور کم گو واقع ہوا تھا، نہایت غصے سے بولا۔ 1 سال قبل اس نے تعلیم سے فراغت کے بعد اپنی ذاتی کنسٹرکشن کمپنی کھول لی تھی۔
جو اس کی لیاقت و قابلیت محنت کے باعث بہت کم عرصے میں اپنی مضبوط ساکھ قائم کر چکی تھی۔ بھائی، میڈیکل کی روح سے خالی پیٹ غصہ صحت کے لیے مضر ہے۔ وہ شمیر ہی کیا جو کسی کے روب میں آ جائے۔ ارشد کی گھورتی ہوئی نگاہوں سے وہ گڑبڑا کر بولا، تم کیا گونگی بہری بن کر کھڑی ہو؟ چائے دو فٹافٹ۔ اس کا رویہ سب سے یکساں رہتا تھا۔ میں دے رہی تھی۔ نازک سی سادہ طبیعت زینی اس کے غصے سے اکثر خوفزدہ رہتی تھی۔ تمہیں جن یا بھوت دکھائی دیتا ہوں میں، جو خوف کے مارے زبان ہکلانے لگتی ہے تمہاری؟ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لیتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ ہاں، نہیں۔ وہ بے ربط ہو گئی تھی۔ شمیر کا بے ساختہ کہکا کچن میں گونج اٹھا۔ تمہیں تو بس ہنستے رہنا چاہیے، موقع ہو یا نہ۔ زینی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ارشد مگ لے کر نکل گیا تھا۔ تم اتنا خوفزدہ کیوں رہتی ہو بھائی سے؟ وہ بھائی نہیں، بھاؤ لگتے ہیں مجھے، زینی بے ساختگی سے بولی۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ اسی پل ارشد اندر آ کر اسے طنزیہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ جی؟ زینی سٹ پٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک گھونٹ پی کر دیکھو، وہ کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ مگر یہ تو آپ کی جھوٹی ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں کسی موذی مریض میں گرفتار ہوں جو تمہیں میری جھوٹی چائے پینے سے وہ مرض لگ جائے گا؟ وہ اسے گھونٹتے ہوئے بولا۔ زینی کی سیٹی اس کی موجودگی میں ویسے ہی گم ہو جاتی تھی۔ مستزاد اس پر اس وقت اس کا موڈ بھی بگڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے اعتراض کا معقول جواب دے بھی نہیں سکتی تھی۔ لاچار اس نے مگ سے لے کر منہ سے لگا لیا۔ دوسرے لمحے گھونٹ لیتے ہی وہ منہ بناتے ہوئے سنک کی طرف بھاگی تھی۔ مگ میں وہ چینی کے بجائے فراخ دلی سے نمک ڈال چکی تھی، جس سے چائے کا ذائقہ ناقابل برداشت حد تک کڑوا ہو گیا تھا۔ آنکھیں کمزور ہیں آپ کی، شوگر اور سالٹ میں آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا؟ وہ سنک کے پاس کلیاں کرتی زینی سے استحضائیہ انداز میں مخاطب ہوا۔ بھائی، زینی بے قصور ہے۔ دراصل آیوڈین، سالٹ اور شوگر میں فرق زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ میں بھی دوبارہ اس غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہوں، اور زینی بھی ضرور اس غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے۔ یہی بات ہے نا زینی؟ شمیر جو زینی کی حالت سے واقف تھا، اس کے نزدیک آ کر اس کی سائڈ لیتے ہوئے بولا۔ زینی نے اسے نزدیک اور حمایتی پا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا ارشد، کیوں غصے ہو رہے ہو؟ عظمت بیگم وہاں آ کر بولی۔ کچھ نہیں ماما، مجھے دیر ہو رہی ہے، سائٹ پر بھی جانا ہے، فٹافٹ ناشتہ بنا دیں۔ میں بنا رہی تھی، زینی کو پسند نہ آیا اپنی موجودگی میں میرا کام کرنا، اس لیے میں عائشہ کے پاس چلی گئی تھی۔ زینی نے تمام چیزیں تیار کر لی ہیں، وہ ایک ایک شے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ میں ان کے بریک فاسٹ پر بلیو نہیں کر سکتا، کیونکہ بیڈ ٹی میں ٹریلر دیکھ چکا ہوں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنائیں، وہ قطعی لہجے میں کہتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس لڑکے کا تو دماغ ہی نہیں ملتا زینی، آپ مائنڈ مت کرنا بیٹی۔ ہانسامہ کے ہاتھ کے کھانے وغیرہ تو ہرگز بھی اسے پسند نہیں تھے، اتنے ماہر کوک ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ کچن کی تو معمولی ذمہ داری میری جان پر ہے۔ جی ہاں آنٹی، اس معاملے میں ہمارے خاندان کے مردوں کی رائے اور پسند یکساں ہیں کہ کھانا ناشتہ وغیرہ گھر کی خواتین کے ہاتھ کا ہی پکا ہوا ہو۔ گھر پر بھی ممی کے ساتھ میں، ماریا بھابھی ہیلپ کرواتے ہیں، زینی مسکراتے ہوئے بولی۔ شمیر وہاں سے جا چکا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی تو بھولتا نہیں، تیرے بغیر کیا کروں کچھ سوچتا نہیں۔ ہوتی ہے صبح و شام مگر اس کے باوجود ہے چاند تیری یاد کا جو ڈوبتا نہیں۔ کنول، وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو کوریڈور میں کھڑا زبیر اس کی طرف آواز دیتا ہوا آ گیا۔ جی؟ اس کا موڈ اس پر نظر پڑتے ہی آف ہو جاتا تھا۔ آئیے لان میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی۔ اس موسم میں لان میں؟ موسم انجوائمنٹ تو دل کی ان سرحدوں سے مربوط ہوتی ہے، وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ میں جا رہی ہوں، میری نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی آن ہے، اس نے جان چھڑانی چاہی۔ ہوں تو میں سول انجینئر، مگر ڈاکٹر کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ آپ کا رویہ بہت روڈ ہے، میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ آپ مجھ سے فرار کیوں چاہتی ہیں؟ مجھ میں آپ کو کس خطرناک مرض کے وائرس نظر آتے ہیں؟ وہ جو ایک ہفتے سے اس کی احتیاط اور گریز دیکھ رہا تھا، آج اسے گھیر چکا تھا۔ آپ یہاں کس ارادے سے آئے ہیں؟ کنول اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کم از کم چوری یا ڈاکے کے ارادے سے تو بالکل بھی نہیں، نیک ارادے ہیں، وہ اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ کانسنی گرم سوٹ پر وائٹ دوپٹے اور لائٹ میک اپ میں وہ کسی من چلے شاعر کی کوئی شوخی غزل محسوس ہو رہی تھی، مگر چہرے کے تاثرات سنگین تھے۔ زبیر صاحب، آپ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جس معاشرے سے آپ پلٹے ہیں، وہاں یہ دستور نہیں ہے گھما پھرا کر بات کرنے کا۔ آپ انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ بات کریں۔ سیدھی بات ہے کہ ممی نے مجھے یہاں لڑکی پسند کرنے بھیجا ہے۔
آئی تھنک لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، مگر لگتا ہے آپ مجھے لائک نہیں کر رہی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ زبیر صاحب، شادی محض رشتہ داریاں استوار کرنے کا نام نہیں ہے، اس میں دو فریقوں کی ذہنی ہم آہنگی، جذباتی وابستگی اور دلی مسرتیں بھی بغیر کسی مشروط وجہ کے لازم ہیں۔ شادی کے بعد خوشگوار زندگی جبھی گزاری جاتی ہے جب دونوں فریقوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احترام، خلوص و محبت ہو، اور اپنے دل میں آپ کے لیے کوئی ایسا جذبہ نہیں رکھتی۔ جی ہاں، یہ تو میں آپ کی گریز سے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، زبیر سنجیدگی سے بولا۔ پھر مجھے امید ہے آپ آئندہ میرا راستہ نہیں روکیں گے، وہ بھی اسی لہجے میں بولی۔ بہرحال میں ایک پریکٹیکل بندہ ہوں، میں تمہارے اس بے جواز انکار کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناؤں گا۔ ہم بہت عرصے بعد ملے ہیں، ایک عرصے میں تمہاری فرینڈ یا کولیگز کسی سے بھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ مجھے تمہارا جواب پسند آیا۔ اب تم یہ تمام ٹینشنز برین واش کر دو اور یہ صاحب کا دم چلا بھی ریٹائر کر دو۔ میں صرف اور صرف تمہارا ایک کزن ہوں، پردیسی ہوں، مجھے اپنے شہر کی سیر کروا دو، اگلے ہفتے مجھے واپس جانا ہے۔ زبیر نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ پہلی بار اس کی موجودگی میں طمانینت سے مسکرائی۔ آپ نے کیا سوچا؟ منع کا کیا نام رکھیں؟ عظمت بیگم نبیل کے بیٹے کو گود میں لیے روہیل صاحب سے مخاطب تھیں۔ اس معاملے میں تو تجربہ نہیں ہے مجھے، جو مناسب ہو رکھ دیں۔ وہ بچے کے سرخ نرم گال چومنے کے لیے گھڑی بھر کو اس کی طرف جھکے تھے۔ ہمارے تینوں بچوں کے نام اماں جان نے اپنی پسند سے رکھے تھے، اب ذہن کام نہیں کر رہا۔ اماں جان کا ڈکٹیٹر لا مجھے پسند نہیں ہے، ان کی خود غرضانہ فطرت سے مجھے ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ بہتر یہ ہے نبیل اور عائشہ سے پوچھے، بیٹے کا نام ان کی مرضی سے رکھا جانا چاہیے۔ عظمت بیگم ان کی شکل دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ یہ بھی خوب انصاف تھا، خود دل کی بھڑاس نکال لیا کرتے تھے۔ بیٹے بیوی ایک حرف غلط بھی ان کی اماں جان کے خلاف بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے حیرت ابھی تک دنگ کیے ہوئے ہے کہ اماں جان اپنے جاہ و جلال کو پس پش ڈال کر کس طرح اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہوئیں۔ عائشہ کو انہوں نے قبول کر لیا، گو اس دن وہ اکھڑی ناراض سی رہی تھی، مگر یہ تبدیلی بہت حیرت انگیز ہے۔ اماں جان خود کو کتنا سخت بنا لے، پہاڑوں چٹانوں جیسے ہٹیلی اور پتھریلی ان کی ذات ہو جائے، مگر کبھی کوئی ڈائنامائٹ ان پہاڑوں چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر ہی دیتا ہے۔ عائشہ چلا نہا لیں تو دونوں کے ولیمے کی دعوت کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیے کتنے مہمان بلائے جائیں؟ عظمت بیگم ان کی حد درجہ سنجیدہ موڈ سے نروس ہو گئی تھیں، چنانچہ بات بدل کر بولی، یہ احمقانہ فیل ہے، شادی کو 1 سال ہو چکا ہے اس کی، بچے کو گود میں لے کر ولیمے کی مبارکباد قبول کرنا سوٹ کرے گا اسے؟ بڑے پیمانے پر دعوت کریں گے، سب لوگوں کو انوائٹ کریں گے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، لوگ کیا کہیں گے؟ فسانہ بنا ڈالیں گے، کس کس کو بتائیں گے اس شادی کی وجہ؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا باتیں بنائیں گے؟ لوگ، اس لفظ کا ہوا کیوں ہمارے ذہنوں میں چمٹا رہتا ہے؟ ہماری ذاتیات میں یہ لوگ کہاں سے گھس آتے ہیں؟ اللہ کے خوف کی بجائے لوگوں کی آنکھوں، زبانوں اور انگلیوں کا خوف ہمہ وقت دامن گھیرا رہتا ہے۔ زندگی اجیرن کر رکھی ہے ان واہموں نے۔ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا باتیں بنائیں گے، زمانہ جینے نہیں دے گا۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو اس کی بیوی اور بیٹے کو فراخ دلی اور فخر و اعزاز کے ساتھ اپنایا ہے تو لوگوں کو کیا حق بنتا ہے ہمارے پرسنل افیئرز میں مداخلت کرنے کا؟ روہیل صاحب پہلی بار شدید غصے میں بولے، یہ دنیا ہے روہیل، اور یہاں ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ لوگ جو دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اس کے برملا اظہار کا بھی حق رکھتے ہیں، اور ہمیں نہ چاہنے کے باوجود مصلحتاً سب کچھ سننے اور برداشت کرنے کے علاوہ لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ معاشرے میں اپنی عزت و وقار شفاف رکھنے کی خاطر یہ مصلحت اپنانی پڑتی ہے۔ مصلحت پردہ پوشی، جسم سے بوند بوند کھینچ لیتی ہیں یہ مصلحتیں۔ انسان اپنے جسم کے ٹکڑے اپنے ہی ہاتھوں کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ دنیا داری کی خاطر کیا ملتا ہے ان وقتی بہلاووں سے، وقتی خوش فہمیوں سے؟ لٹ جاتا ہے انسان ان کے آگے، اور ظاہر بھی نہیں کر سکتا۔ آگ لگا دوں گا میں ان غیر انسانی دستوروں کو جو انسان سے اس کی ذاتیات تک چھین لیتے ہیں۔ ہیریت ڈیڈی، کیا ہوا؟ ارشد جو ابھی آفس سے آ رہا تھا ان کے چیخنے کی آواز سن کر حیرانی سے اندر سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بچپن سے اب تک انہوں نے باپ کو بہت دھیمے لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا۔ ڈیڈی، آپ اپنے کمرے میں چلیے، آئیے میں چھوڑ آتا ہوں۔ تھینکس بیٹا، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ روہیل تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ او ہو ممی، آپ نے تو بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا، کیا بات ہوئی تھی؟ پریشان تو وہ ایک مدت سے رہتے ہیں، مگر آج کل تو زیادہ ہی نظر آتے ہیں۔ میں نے کوشش کی، نہیں بتاتے کیا وجہ ہے۔ ابھی میں نے نبیل کے ولیمے کے بارے میں پوچھا،
یہی پوچھنا غضب ہو گیا۔ ممی، یہاں آپ کا نہیں میرا قصور ہے۔ میرا منحوس وجود ہر جگہ اپنی نحوست پھیلانے لگتا ہے۔ ابھی جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا۔ میں بہت منحوس ہوں۔ موت بھی تو نہیں آتی مجھے۔ یلو گرم سوٹ میں ملبوس عائشہ اندر آتے ہوئے بھرائی آواز میں بولی۔ اس کمرے کی آواز لیونگ روم تک بآسانی جا رہی تھی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، آپ تو بہت مبارک قدم ہیں۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ آپ کے ڈیڈی آج کل کسی ٹینشن کا شکار ہیں۔ وہ آپ کو تو بیٹی سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ بھابی جان پلیز خاموش ہو جائیے۔ دیکھیے یہ آپ کے ولی عہد بھی آپ کا ساتھ دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ارشد مسکراتے ہوئے عائشہ کی سمت دیکھ کر بولا۔